डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से फौजिया उमर एक बार फिर आपके साथ फैकल्टी टाइम की एक नई एपिसोड में। हमारा आज का प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के उन शाइनिंग स्टार्स के साथ गुफ्तगू करते हुए गुजरेगा जिन्होंने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट की और इस वक्त मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी में अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में जो मेहमान मौजूद हैं, आपका उन सबसे तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में एक लंबे अरसे से शोबा तदरीस से वाबस्ता हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन बलूचिस्तान। इनकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो पाकिस्तान, वर्ल्ड अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, रीजनल हिस्ट्री, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, बलूचिस्तान की जो रीजनल हिस्ट्री है उसके ऊपर डॉक्टर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, काम है। डॉक्टर साहब की क्रेडिट के ऊपर मल्टीपल रिसर्च आर्टिकल्स, पब्लिकेशंस रिप्रेजेंटेड अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ़ कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में डॉक्टर साहब यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी भी करते रहते हैं और हिस्ट्री डिसिप्लिन की नुमाइंदगी भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं रुखसाना सोफिया साहिबा। रुखसाना सोफिया साहिबा इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के डिसिप्लिन में गवर्नमेंट खदीजा उमर एसोसिएट डिग्री कॉलेज रावलपिंडी में। रुखसाना सोफिया साहिबा का एक तारुफ तो ये है कि वो एक उस्ताद हैं। इसके साथ इनका एक और तारुफ ये भी है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है। रुखसाना सोफिया साहिबा का एरिया ऑफ इंटरेस्ट रीजनल हिस्ट्री है और इस वक्त इनका जो काम है वो बलूचिस्तान के ऊपर है। डिस्टिंक्शन के साथ इन्होंने अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया, अपनी डिग्री कंप्लीट की और हम डॉक्टर साहिबा के साथ बातचीत करेंगे अबाउट हर एक्सपीरियंस हियर एट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, रिसर्च करते हुए, पढ़ते हुए और किस तरह से इस डिग्री ने इनको इनकी जो पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें हेल्प आउट किया है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं मिस्टर शाहिद शबीर साहब। शाहिद शबीर साहब का जो बाय प्रोफेशन अगर हम तारुफ़ करें तो वो ये है कि ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग, फ्लावर अरेंजिंग। इसके एक्सपर्ट होने के साथ साथ पेशा वराना तौर पे इस वक्त ऐवान सदर के साथ मुंसलिक हैं 2001 से एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ गार्डन सब ओवरसियर और उस वक्त से लेकर अब तक अपनी वो ज़िम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ इनका जो पैशन है फॉर हिस्ट्री वो इनको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तक लेकर आया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री तक लेकर आया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ 2011 में शुरू हुआ जब यहाँ इन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया। उसके बाद 2015 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। गुज़िश्ता 11 सालों से पैशन के साथ, जज्बे के साथ काम कर रहे हैं अबाउट दी कल्चरल एंड हेरिटेज साइट्स ऑफ पाकिस्तान, जिनको ये डिस्कवर भी करते हैं, हाईलाइट भी करते हैं, लोगों तक पहुंचाते भी हैं। इनके क्रेडिट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं स्टोरी को यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तसरन अगर आपके साथ शेयर करूँ तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया ग्रुप्स को मैनेज कर रहे होते हैं। हेरिटेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स ऑफ पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बना रखे हैं। पाकिस्तान हेरिटेज क्लब को हेड कर रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्टोरिकल प्लेसेस पे फ़ोटो वॉक्स करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। जो बडिंग हिस्टोरियंस हैं उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, इनकरेज करते हैं कि वो आएँ, पाकिस्तान को दरियाफ़्त करें, लोगों तक पाकिस्तान को पहुँचाएँ। 2015 से इन्होंने अपना नाम पैदा किया इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी एज़ अ रीजनल हिस्टोरियन। ख़ास तौर पे इनकी जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है और इंटरेस्ट है वो पंजाब है और पंजाब की हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर काम करते हैं। USIP के साथ एसोसिएट हो गए। अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहेंगे। इस वक्त जो मुख्तसरन अगर मैं बात को कंक्लूड करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मलेशिया, इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं एज ए हिस्टोरियन।
ویب ٹی وی کے اوپر بھی، ریڈیو پروگرامز کے اندر بھی اور مختلف کانفرنسز کے اندر بھی. 15 گولڈ میڈل بھی ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں، ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترمہ آصفہ یعقوب صاحبہ. محترمہ آصفہ یعقوب صاحبہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے منسلک ہیں. سن 2012 سے بی ایڈ کرنے کے لیے یہاں پر آئیں اور اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ایک لمبا سفر انہوں نے شروع کیا. آصفہ یعقوب صاحبہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ماسٹرز میں ایڈمیشن لیتی ہیں، کمپلیٹ کرتی ہیں 2015 میں ود ڈسٹنکشن. اس کے بعد 2020 میں ایم ایس سی ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں اپنی ڈگری کمپلیٹ کی ہے. اس وقت آصفہ یعقوب صاحبہ ایم فل کر رہی ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے. کورس ورک کمپلیٹ کر چکی ہیں، ریسرچ سٹارٹ کرنے والی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے ساتھ کریں گی. پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اگر ہم ان کی بات کریں تو نہ صرف یہ کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہی ہیں ایز اے پارٹ ٹائم ٹیچر، ایز اے ریسورس پرسن، اور بہت انسپائرنگ پرسنالٹی ہیں، بات چیت کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو. بی سائڈس اس وقت فل ٹائم ٹیچنگ کر رہی ہیں ناصر فاؤنڈیشن اسکول اینڈ کالج جو کہ پشاور روڈ راولپنڈی میں ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے مسٹر الطاف حسین. الطاف حسین صاحب اس وقت اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلام آباد ماڈل کالج فار بوائز F73 میں. الطاف صاحب نے اپنا ایم فل کیا، ہمارے پائنیئر بیچز میں سے ہیں. بالکل جیسے ہی ایم فل لانچ کیا ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں 2015 میں تو انہوں نے داخلہ لیا. ڈسٹنکشن کے ساتھ ریجنل ہسٹری کے اوپر اگین کام کیا. سندھ کی پرسنالٹیز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں. حیدر بخش چتوئی پہ انہوں نے اپنی ریسرچ کی. اس وقت پی ایچ ڈی میں انرولڈ ہیں، کورس ورک کر چکے ہیں اور اپنی ریسرچ کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے. اگین نہ صرف یونیورسٹی سے پڑھ رہے ہیں بلکہ یونیورسٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں ایز اے پارٹ ٹائم ٹیچر، ایز اے ریسورس پرسن. اور ایک اور تعارف ان کا یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو اسکرپٹ رائٹنگ ہے ایک ڈسٹنکٹ فیچر ہے ہمارا، اس کے اندر بھی الطاف صاحب نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اسکرپٹس لکھے ہیں، ان کے اوپر پروگرامس بنے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں گے ان کے ایکسپیرینس کے بارے میں. تو آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں شعبے کی نمائندگی کرنے کے لیے جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. ڈاکٹر صاحب، ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سوشل سائنسز کا ایک پائنیئر ڈپارٹمنٹ، آپ کی وابستگی ایک لمبے عرصے سے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیے. اس وقت ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کون سے پروگرامز آفر کر رہا ہے اور آپ کا سفر اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ فیکلٹی ٹائم میں آپ نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کو یہ موقع دیا کہ ایک تو ڈپارٹمنٹ کا تعارف ہو اور پھر اس ڈپارٹمنٹ نے جو پروڈیوس کیا ہے، اس ڈپارٹمنٹ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے لیے اور ہیومینٹی کے لیے ایٹ لارج، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بات کو شروع یہاں سے کروں گا ڈاکٹر فوزیہ کہ یہ پاکستان کی ایک سکسیس سٹوری ہے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی 1974 میں یہ معرض وجود میں آئی اور یہ بہت ہی قلیل عرصے میں اداروں کی زندگی کے اندر، اداروں کی تاریخ میں یہ عرصہ کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوتا. آج سے 15 سال پہلے ہی اس یونیورسٹی نے دنیا کی میگا یونیورسٹیز میں اپنی جگہ بنائی اور اسے دنیا کی ایک میگا یونیورسٹی اور پاکستان کی پہلی میگا یونیورسٹی کا سٹیٹس حاصل ہوا. یہاں میں ناظرین کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ اس یونیورسٹی کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ دنیا کی دوسری اوپن یونیورسٹی ہے. پہلی یونیورسٹی ملٹن کینز میں بنی تھی اور دوسری یونیورسٹی یہ ہے. اور اس کے بعد اس پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اور دنیا کے باقی جگہوں پر یہ جو ڈسٹنس لرننگ ہے، اور یہاں میں یہ بات بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، یہ جس پینڈیمک سے ہم گزرے ہیں، تو جو سفر 74 میں اس یونیورسٹی نے شروع کیا تھا، آج ہارورڈ بھی اس راستے پر ہے. آج ہارورڈ میں بھی آن لائن کورسز ہو رہے ہیں. دنیا کی کسی یونیورسٹی کا آپ نام لے لیں، آپ کیمبرج کا، آپ آکسفورڈ کا نام لے لیں، وہ لوگ بھی اب اس آن لائن ایجوکیشن اور ڈسٹنس ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ جیسے ڈاکٹر فوزیہ نے انٹرو میں یہ بات کی کہ یہ
اس یونیورسٹی کی بالکل ابتدا سے ہی 74 میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا جسے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ کہا جاتا تھا اور اس کا پارٹ اینڈ پارسل یہ ڈپارٹمنٹ تھا. اور پھر یہ سفر آگے بڑھتا ہے اور 1998 میں ہم نے اپنا ماسٹرز لانچ کیا اور 1998 سے آج تک بہت سارے بیچز، بہت سارے جو بہت ہی خوبصورت کنٹریبیوٹ کرنے والے اس کے گریجویٹس ہیں. اور وہ نہ صرف یہ کہ اس ڈپارٹمنٹ کا، یونیورسٹی کا پرائیڈ ہیں، بلکہ ہم سب کا پرائیڈ ہیں. اور آج ان میں سے کچھ جو ہیرے ہیں، کچھ جو شائننگ سٹار جیسے آپ نے کہا وہ ہیں، تو وہ آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. یہاں ناظرین کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ انٹر گریجویشن لیول، بی ایس لیول، ماسٹرز لیول، پھر ایم فل اور پی ایچ ڈی لیول کے پروگرام جو ہے وہ تخلیق کر چکا ہے اور کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات کو اس سیگمنٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا وہ کیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ریئل سینس میں قومی ادارہ ہے، چونکہ یہ ملک کے اندر ہم آہنگی کو فروغ دینے میں کسی بھی دوسرے ادارے سے زیادہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہمارے وہ خطے کہ جس کے اندر لوگ مین اسٹریم کے اندر آ کر، بگ سٹیز کے اندر آ کر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ چترال کی پہاڑی ہو یا خاران کا صحرا ہو، ہر جگہ پر آپ کو ایک انسٹیٹیوشن ابھرتا ہوا، چمکتا ہوا، لہلہاتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے. اور اگر ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی آؤٹ ریچ کی بات کریں، اور خاص طور پہ میں ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری کے حوالے سے اگر بات کروں، تو اس وقت ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں پاکستان کے تمام صوبوں کی نمائندگی موجود ہے. ہر اسٹوڈنٹ ہمارا مختلف دور دراز کے علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بعض ایسی جگہوں پہ بھی بیٹھے ہیں جہاں شاید ان کو انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، لیکن جو آؤٹ ریچ ہے وہ وہاں تک ہے کہ اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے آ کر ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہوتے ہیں. ناٹ جسٹ دی ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، مختلف شعبہ جو زندگی ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری سے فارغ التحصیل طلبہ اور طالبات بھی، اور جو باقی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے گریجویٹس بھی. ڈاکٹر صاحب کی بات ہی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں رخسانہ صوفیہ صاحبہ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی تعارف کروایا کہ آپ اس وقت جتنے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ تمام شائننگ سٹارز ہیں. تو ٹیل us something about your story associated with علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں. جب آپ یہاں پر داخلہ لینا چاہ رہی تھی تو کیا آبجیکٹیوز تھے جو آپ نے اپنے ذہن میں سیٹ کیے ہوئے تھے، اور کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو میٹ کر سکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اس پروگرام میں شرکت کے لیے. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ میرا سفر 2017 میں سٹارٹ ہوا. اس سے پہلے یہ تھا کہ چونکہ میں پڑھا رہی تھی تو آف اینڈ آن کولیگ سے بات ہوتی رہتی تھی، تو لوگ بتاتے تھے کہ ہم اے آئی یو سے ایم فل کر رہے ہیں، تو میں بھی اسی کوشش میں تھی کہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ جب سٹارٹ کرے تو میں اس کا حصہ بنوں. تو اس کے لیے 2015 میں دوسرا یا تیسرا ہی بیچ ہمارا تھا جو ہم ایم فل کے لیے یہاں پہ آئے. تو آبجیکٹیوز جو ہیں وہ یہی تھے کہ جاب کے ساتھ ساتھ ہو جائے، مطلب باقاعدہ اس کے لیے جو ہے وہ اتنا ٹائم نہیں تھا. جاب کی ریکوائرمنٹس ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس سے الگ ہو کے اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھیں. تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ فائدہ ہوا کہ جاب بھی ساتھ ساتھ جاری رہی اور ساتھ ایم فل بھی ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گیا. اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا میرا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ. اور ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ جو پریزنٹلی جو چیئر پرسن ہیں، وہ بھی ہمارے اساتذہ میں تھیں. سر عبدالباسط مجاہد صاحب، چونکہ میں بلوچستان پہ کام کرنا چاہ رہی تھی تو سب کا یہی تھا کہ اگر آپ نے بلوچستان پہ کام کرنا ہے تو ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب کے ساتھ آپ کریں. تو بس وہاں سے آغاز ہوا اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا. بلوچستان پہ کام کیا اور سر عبدالباسط صاحب کے ساتھ باقی فیکلٹی ممبرس بھی بہت کوآپریٹیو. ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ ماشاءاللہ سے، آپ اور ڈاکٹر سعدیہ
سارے ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھے فیکلٹی ممبرز، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم خود استاد ہیں لیکن ہمیں اتنے اچھے اساتذہ سے سیکھنے کا موقع ملا۔ رخسانہ صوفیہ صاحبہ نے بتایا کہ 2017 میں وہ انتظار کر رہی تھی کہ اپنی ڈگری کو آگے لے کے جا سکیں۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں الطاف صاحب۔ الطاف صاحب از امنگ دوز جو کہ ہمارے پائنیئر بیجز میں ہیں، اور ہی واز آلسو سم ون جو کہ انتظار کر رہے تھے کہ کب ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری ایم فل اپنا لانچ کرے اور وہ اس میں داخلہ لے۔ الطاف صاحب، جب آپ ریسرچ کر رہے تھے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے، تو آپ کس حد تک جاننے کی جستجو کو کھوج پائے، اور کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہوئے آپ کو کیا پروسیسز تھے جو آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ کے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں؟ اپنا تھوڑا ریسرچ ایکسپیرینس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ اقبال یونیورسٹی کا ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور یہاں پر بلایا۔ اور میرا یونیورسٹی کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 2014 میں تھا، جب میں اپنی ایز اے لیکچرر ڈیوٹی یہاں پہ سر انجام دے رہا تھا اسلام آباد میں۔ تو وہاں پر کچھ اسکرپٹ رائٹنگ کا ایک کام مجھے پروجیکٹ ملا تھا، تو وہ ہم نے 9th اور 10th کی پاکستان اسٹڈی کی اسکرپٹ رائٹنگ کی تھی۔ اس کے بعد میں نے 2015 میں یہاں پر 2015 میں میں نے یہاں پر فرسٹ بیچ جو علامہ اقبال یونیورسٹی کا ہے ایم فل کا، وہاں پر میرا ایڈمیشن ہوا، اور میرا جو تجربہ رہا وہ میں نے اپنی جو میری ریسرچ ہے وہ حیدر بخش جتوئی ایک کیس اسٹڈی ہے، سوشو پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے ان کی ایک بایوگرافی ہے، ان کے اوپر کام ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ کوثر پروین ہے، ان کے ساتھ میں نے کام کیا۔ اس دوران جو میری جو ریسرچ تھی اس کا مجھے جو میرے لیے بیسٹ اپرچونٹی یہ تھی کہ علامہ اقبال کی جو سینٹرل لائبریری ہے وہاں پر میں نے سارا اپنا تھیسس کا کام کمپلیٹ کیا، ریسرچ کا کام کمپلیٹ کیا۔ اور ریسرچ کے دوران ظاہر جو انٹریکشنز ہوتی تھی ادر یونیورسٹیز کے ساتھ، یا ادر یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس یہاں پر آتے تھے، جب وہ ہمارا کام یا ہمارے سپروائزر کی جو ایفرٹ یا جو اس کی جو ان کے کام کرنے کا طریقے کو دیکھتے تھے وہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے، جبکہ بہت اچھے طریقے سے میں نے ان کے ساتھ کام کیا، اور میرے لیے بہت زیادہ، اور یہاں پر ایک ایسا کو فرینڈلی انوائرمنٹ ہے کہ میں نے اپنی جاب کے دوران اس ساری ریسرچ کو کنٹینیو کیا، اور کبھی مجھے چھٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہ علامہ اقبال یونیورسٹی وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں جو سروس کرنے والے لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں تو وہ ایزیلی یہاں سے ریسرچ اپنی کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ کیا۔ اور میرے اپنے ذاتی ایکسپیرینس سے میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ یونیورسٹی کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہیں اور بہت اچھا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے، اور فیکلٹی بھی ماشاءاللہ جو ہماری ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ جو ہے، وہ تمام بیسٹ پروفیشنل ایک انداز سے ٹیچنگ کا میتھڈ ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ یہاں پہ لرننگ کا ایک موقع بھی ملا، میں نے سیکھا بہت ہے، میں نے ریسرچ میتھڈ کے حوالے سے بہت سیکھا۔ پھر میری جو یونیورسٹی کے ساتھ جو کوشش ہے وہ یونیورسٹی کے ساتھ میں ایز اے ٹیوٹر بھی کام کر رہا ہوں، ایز اے ریسورس پرسن کام کر رہا ہوں۔ میری اپنے ڈپارٹمنٹ کی میڈم ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ نے، کشور صاحبہ نے، اور میڈم سمینہ ایوان صاحبہ جو اب نہیں ہیں ہمارے ساتھ، ریٹائر ہو گئی ہیں، پر ان تمام لوگوں کے ساتھ فیکلٹی، ایون یہاں تک کہ جو یونیورسٹی کے جو امپلائیز ہیں جو نان اکیڈمک امپلائیز ہیں، مثلا جیسے طاہر ہیں، مظہر ہیں، جو وہ لوگ بھی ہمیں بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے تھے، اور بہت زیادہ ایک اچھے طریقے سے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ ہمیں محسوس ہوا۔ سو ہسٹری از مور اباؤٹ پیشن۔ اگر ہم پیشن کی بات کریں تو ہمارے ساتھ جو مہمان شاہد شبیر صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ پیشن کی ایک بہترین مثال ہیں۔ تاریخ کے شعبے میں کیا چیز ہے جو آپ کو ڈسپلن آف ہسٹری کے قریب لے کر آئی، اور وہ اتنا قریب لے آئی کہ آج ہسٹری آپ کی پہچان ہے؟ ڈسپلن آف ہسٹری نہ صرف آپ کو پاکستان میں متعارف کروانے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ آپ نے ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری، ڈسپلن آف ہسٹری اور اپنی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے ذریعے پاکستان کے بارے میں آل اکراس دی گلوب لوگوں کو بتایا، اور بہت سارے اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پاکستان میں لے کر آئے۔ تھوڑا سا اپنے پیشن کے بارے میں بتائیے اور کس طرح سے اس پیشن نے آپ کو ہیلپ کیا۔
अस्सलाम वालेकुम जी मैम, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि जब मैंने फ़र्स्ट कॉल की इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो मेरी मैम फौजिया से बात हुई और मैंने मास्टर प्रोग्राम के बारे में पूछा कि सबसे इजी कौन सा है, क्योंकि मेरी जॉब बड़ी टफ़ थी, वहाँ पे टाइम नहीं मिलता, हमारा कोई जाने का टाइम होता है, वापस आने का कोई टाइम नहीं होता। तो उस टाइम को मैनेज करते हुए कि कोई मुझे आसान सा सब्जेक्ट मिल जाए, मैम कोई उर्दू बता दें या कोई और बता दें। मैम ने कहा व्हाई नॉट अ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बारे में जो परसेप्शन बनी हुई है हमारी वो यही है, इट्स अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट। कहाँ डेट्स याद करोगे, कहाँ ईयर्स लिखोगे, कहाँ मरा था, कहाँ पे वॉर्स हुई थी, कौन जीता कौन हारा, यार ये बड़ा मुश्किल काम है, किधर फंसने जा रहे हो। मैम आप वो पहली मेरी उस्ताद थी जिन्होंने मुझे हिस्ट्री के बारे में प्रॉपर गाइड किया कि इस तरह का कुछ नहीं है। अब वो ज़माना चला गया कि जब आपको डेट्स रटनी पड़ती थी, याद करना पड़ता था। अब अगर आपके अंदर शौक है, कुछ ज़ौक़ रखते हैं आप, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि मेरे बाकी साथी तो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उनके नाम लूँगा तो प्रोग्राम सारा उसी में ओवर होगा। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि मैम मेरे जितना भी यहाँ का सफ़र था 2011 से शुरू होता है। जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मेरे पास कोई चांस नहीं था पढ़ने का, मैं पढ़ना भी चाहता था। तो जब लोग पर्सनैलिटी को कोट करते हैं तो वो आपको देखते हैं आपने पढ़ा कितना है। तो जब मैं बताता था कि मैं बहुत थोड़ा पढ़ा हूँ तो वो कहते थे लगता नहीं है। तो इसी तरह दोस्तों ने कहा कि आप जाएं, ओपन यूनिवर्सिटी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो आपकी सारी ख्वाहिशात का मरकज़ बनेगी। तो वो बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में थे, मेरे लिए प्रॉस्पेक्टस भी लेकर आए, मेरी फ़ी भी उन्होंने जमा करवाई, मेरे फॉर्म भी उन्होंने फिलअप किए। मैंने कहा जब कोई दूसरा बंदा इस तरह कर रहा है, तो उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो तब भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह लग रहा था कि यहाँ पे आऊँगा तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे एक्सपीरियंस रहा है हमारा कॉलेजेस के अंदर, टीचर बड़े टफ होंगे, पढ़ाएंगे बड़ा सख्त। वो चीज़ आज भी आप मेरे चेहरे पे देख सकती हैं कि मेरे अपने प्रोफेसर साहब के सामने मैं बैठते हुए मुझे फील हो रहा है। तो ये चीज़ थी कि पैशन जो है, अगर कोई भी काम आप करते हैं, अगर आप में उसमें आपका पैशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मॉडर्न दौर है, अब आप डिनाई नहीं कर सकते कि भी सोशल मीडिया और ये इससे जुड़े हुए जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनेशनल हैं, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन जो रास्ता है अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने का, तो यही है। तो मुझे मेरे जितने भी प्रोफेसर साहिबान थे उन्होंने मुझे ये गाइड किया कि आप उस टॉपिक पे काम करें जिस पे पहले पाकिस्तान में किसी ने काम नहीं किया। तो मैं ये कहूँगा कि उन तमाम साथी जो मुझे उस वक्त गाइड कर रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अपना रास्ता कैसे तलाश करूँ। तो पहले से मैं कुछ काम कर रहा था हिस्ट्री ऑफ पंजाब के, आर्काइव 47 पे स्पेशली, पार्टीशन ऑफ पंजाब के ऊपर, इंडिपेंडेंस के ऊपर, राइट्स ऑफ पंजाब के ऊपर, उसके अलावा जो फैमिलीज बिछड़ चुकी थी उनके ऊपर, और जो लोग यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान को छोड़ के माइग्रेट कर चुके थे उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो किस तरह आज तक पाकिस्तान की उन जगहों को, उन गाँवों को, उन विलेजेस को, उन गोठों को, उन गलियों को, बाज़ारों को किस तरीके से याद करते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफ नहीं कर सकता कि आप अगर सुनना चाहें तो एक वीक भी कम होगा। ऐसा ही है। हमारी बहुत रिच तारीख़ है और उसमें ज़ाहिर है कुछ उदास चैप्टर्स भी हैं, कुछ खुशगवार चैप्टर्स भी हैं। दिस मेक्स द लाइफ इसी तरह से होती है, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। शाहिद शबीर साहब की बात को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और जिन दुखी चैप्टर्स की इन्होंने बात की, उन दुखी चैप्टर्स के साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि एक आम एवरेज पाकिस्तानी इंसान के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि जब वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में या किसी भी तालीमी इदारे में अपनी डिग्री को इम्प्रूव करने के लिए दाखिला लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहन में होती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मोहतरमा आसिफ़ा की बात करें तो आसिफ़ा याकूब साहिबा इस वक्त मल्टीपल रोल्स अदा कर रही हैं। वो एक उस्ताद भी हैं, वो एक घर में बेटी भी हैं, बहन भी हैं, वो एक शागिर्द भी हैं, वो घर को मैनेज भी कर रही हैं, जॉब को मैनेज भी कर रही हैं। तो आसिफ़ा याकूब साहिबा इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं? और उसके साथ साथ फिर एमफिल भी करने का शौक़ है, मास्टर्स भी 2 कर रखे हैं और डिस्टिंक्शन के साथ कर रखे हैं। तो टेल अस समथिंग अबाउट योर पैशन फॉर हिस्ट्री।
میرا پیشن سٹارٹ ہوا تھا جب میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں فرسٹلی ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی ایڈمیشن لیا، یہاں کی فیکلٹی کو دیکھ کے کہ یہ لوگ کتنے پیشنیٹ طریقے سے پڑھا رہے ہیں، کیسے جو ہے نا اپنے طالب علموں کے اندر ریسرچ کا شوق پیدا کر رہے ہیں. اسپیشلی ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کی تو گائیڈ لائن مجھے ہمیشہ حاصل رہی ہیں 2015 سے، میں ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی اب تک. اور اب جو دوبارہ انرولمنٹ لینے بعد ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کا بہت کردار رہا ہے اس میں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں ایڈمیشن لیں. اور میں نے پھر ایم فل بھی اپنے شوق کے تحت میں ہسٹری میں ماسٹرز کر رہی ہوں. باقی جو ہے نا کسی کے کہنے پر نہیں کہ ہسٹری تو بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، ہسٹری میں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے لیے ہسٹری ایک پیشن بن چکا ہے کہ میں نے کچھ کرنا ہے اس کے اندر. اور اپنے جو خاص طور پہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو میں گائیڈ لائن بھی دیتی ہوں بھائی آپ لوگ اس ڈپارٹمنٹ کے، کیونکہ دیکھیے آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہو وہ ہسٹری کے بغیر تو کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. آپ سائنسز پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو میڈیول ایجز سے شروع کریں گے کہ سائنس کی ابتدا کیسے ہوئی. تو ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہسٹری انٹرلنکڈ ہے، تو آپ وائی ناٹ ہسٹری. پھر اب بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو ہسٹری کی طرف آتے ہیں کہ جی ہسٹری بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، ڈیٹس نہیں یاد ہوتی تو آپ کیسے یاد کر لی تھی. تو وہ بھی آپ لوگوں کی تھوڑا سا ہوتا ہے کہ فیملی میں بھی شامل ہو جاتا ہے کہ جب ہم پاکستان کی کہانی اسپیشلی اپنے نانا ابو سے سننے کے لیے بیٹھتے تھے تو وہ سناتے تھے تو ایک پیشن کریٹ ہو گیا کہ ہمیں بھی کچھ جاننا چاہیے ایسے فیکٹس اینڈ فگرس کو جو ہمیں نہیں پتہ. تو ریڈنگ ہیبٹ تو میری شروع سے ڈیولپ ہے کہ میں ریڈنگ کی طرف زیادہ ہوتی ہوں، اسپائر ہوتی ہوں کہ میں ریڈنگ کروں، زیادہ سے زیادہ بکس کو پڑھوں. ابھی بھی میرے گھر میں زیادہ تر میری بکس کوئی پڑھے بغیر پھینکتی نہیں ہوں، بلکہ پھینکنا تو کیا میری فرق ہے کتابیں اچھی خاصی لائبریری بنا چکی ہوں اس میں. تو اس میں میرا پیشن کریٹ ہوا کہ میں اب ہسٹری میں آگے جاؤں، ریسرچ کروں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف لے کے آؤں. میرے اسٹوڈنٹس میرے سے بہت انسپائر ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں مطلب آپ کے پاس اتنی معلومات کہاں سے آئی. میں نے کہا میں جسٹ بیکاز آف ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کہ وہاں مجھے فیکلٹی اتنی اچھی ملی کہ میں نے باقی جتنے لوگوں کو بھی گائیڈ کیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ جاب کے ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. تو جاب کے ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں اور وہ مزید وہ آ کے ان کی خیالات بدل جاتے ہیں کہ یونیورسٹی کی فیکلٹی ان کو اتنے اچھے طریقے سے گائیڈ کرتی ہے. اسپیشلی ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ جو بھی کرنٹلی چیئر پرسن ہیں وہ بہت زیادہ گائیڈ لائن دیتی ہیں کہ آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا. جیسے ہمیں فیس ٹو فیس آن لائن ڈسٹنس لرننگ پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کلاس ہو رہی ہوگی، ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے آپ سن رہے ہوتے ہیں، جیسا نہیں ہے بلکہ پوری پارٹیسپیشن ہوتی ہے ہماری کلاس میں. اور ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کلاس میں بیٹھ کے نہیں پڑھ رہے بلکہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. تو وہ بہت زیادہ اس میں مبارکباد دینا چاہوں گی ہسٹری ڈپارٹمنٹ کو، اسپیشلی ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ کو، ڈاکٹر کوثر پروین صاحبہ، ڈاکٹر فوزیہ عمر کہ آپ لوگوں نے ایک ایسی ایج جنریٹ کر دی ہے کہ اب آنے والے کو لیے یہ جو ہے نا اب جیسے کووڈ-19 آیا، کووڈ-19 کے بعد سارے ہی جو ہے نا ڈسٹنس لرننگ پہ آنا شروع ہو گئے. تو وہ ای لرننگ کا وہ یونیورسٹی کا پہلے سے اسٹیبلش تھا کہ ایز اے ریسورس پرسن آپ آن لائن بھی پڑھا رہے ہیں تو اتنا ایزیلی اتنا جلدی اس نظام کے اندر جو ہے وہ اوپن یونیورسٹی کو باقی لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا. تو یہ ایک کامیابی ہے ہسٹری ڈپارٹمنٹ کی کہ انہوں نے ایک ہسٹری بنائی ہے کہ ایسے پائنیئر اسٹوڈنٹ جنریٹ کیے ہیں لائک رخسانہ اور باقی بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ کے گئے ہیں وہ بہت ریمارکیبل اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم بھی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آنے والی جنریشن کو ریسرچ کی طرف لے کے آئیں، وہ ریسرچ کریں آگے. ایبسلیوٹلی رائٹلی سیڈ. اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری میں سے اساتذہ تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اور اساتذہ کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ کے اپنے اندر وہ اسپارک ہوتا ہے، آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے جو شاید اساتذہ کے تھوڑے سے انکریج کرنے سے بہت بڑھ جاتی ہے، جبکہ یہ سب چیزیں آپ کے اپنے اندر موجود ہوتی ہیں. اس کی زندہ مثال اگر ہم بتائیں اور اپنے ناظرین کے ساتھ ان کی ملاقات بھی کروائیں. جناب جاوید رضا صاحب 2009 میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہسٹری ڈپارٹمنٹ سے ماسٹرز کیا. اسی ماسٹرز کی بنیاد کے اوپر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایم فل میں داخلہ ہوا، وہاں سے ڈگری کمپلیٹ کی. پنجاب پبلک سروس کمیشن میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اس وقت پڑھا رہے ہیں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میاں والی میں پچھلے 10 سالوں سے. ان کا تجربہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ساتھ کیسا رہا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے.
ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہیں جی، ریسرچ پبلیکیشنز بھی کر چکے ہیں، HEC ریکگنائز جرنل میں ملٹیپل پبلیکیشنز ہیں۔ جاوید رضا صاحب اس وقت ڈسپلن کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایڈمیشن کمیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسپورٹس گالا بھی دیکھ رہے ہیں، سو پڑھانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے انتظامی امور میں بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو جاوید رضا صاحب کی کیا کہانی ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ اوپن یونیورسٹی میں میرے تعلیم کا تجربہ کیسا رہا، میرا ایم اے ہسٹری کرنے کا جو ہے وہ کیسا ایکسپیرینس تھا، تو مین کیمپس میں ہم نے ورکشاپ اٹینڈ کی تھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے چند خوبصورت ترین جو یونیورسٹی کیمپس میں ایک ہے۔ پھر یہاں کی فیکلٹی جو ہے بہت زبردست تھی اس وقت، تو میڈم سمینہ آوان تھیں، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، اس طرح کی جو وزٹنگ ٹیچرز ہیں وہ بہت اچھے قیادت یونیورسٹی سے آتے تھے، فاروق ڈار صاحب، اکمل شاہ صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے، تو پڑھائی بہت شاندار۔ اور باقی جو چیز میں سب سے زیادہ جس کو میں کہتا ہوں کہ شاندار ہے، بہت اچھی ہے، وہ یہ کہ جو ہمیں ریڈنگ میٹیریل اور بکس مہیا کی جاتی تھی اوپن یونیورسٹی سے، وہ شاید ہی باقی یونیورسٹیز کی جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جو فارمل ایجوکیشن کے سسٹم کے تحت پڑھتے ہیں ان سے کہیں جو ہے نا اوپن یونیورسٹی کے طلباء کو میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ایسی بکس جو باقی لوگوں کو لائبریریز میں ملتی ہیں یا ریفرنس سیکشن میں ملتی ہیں، وہ ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ہمیں یعنی دے دی تھی، ہمیں مہیا کی تھی۔ ہمارا جو میٹیریل آتا تھا اس میں، جیسے یہ آئیڈیا آف ہسٹری آر جی کولنگ ووڈ کی، اس طرح روزن تھیلک نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا مقدمہ ابن خلدون کا، وہ ہمیں دی گئی تھی، اور ایس ایم اکرام کی بہت شاندار کتابیں تھیں۔ اس میں مسلم انڈیا کی جو ہسٹری ہے اس میں مغل پیریڈ، اس سے پہلے دہلی، اور یعنی کہ خالد بن سعید کی فارمیٹیو فیزز، تو یہ ایسی بکس تھیں کہ جنہوں نے بعد میں مجھے لیکچرشپ کی تیاری میں بہت زیادہ ہیلپ دی۔ اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ بھئی میں نے جب لیکچرشپ کا ٹیسٹ دیا تھا پنجاب پبلک انسٹیٹیوشن کی طرف سے، تو اس میں میری پہلی پوزیشن تھی، اور میں نے ساری جو ہے تیاری انہی بکس سے کی تھی جو اوپن یونیورسٹی نے مہیا کی تھی زیادہ تر، تو اس حوالے سے بڑی یہ کارآمد بکس ہیں ان کی۔ اور بعد میں جب انٹرویو ہوا تھا تو اس میں پھر اوور آل ملا کے میری دوسری پوزیشن آئی تھی اپنے مضمون میں۔ فیکلٹی اچھی ہے وہاں پہ، جو ورکشاپ ہوتی ہے وہ مطلب اس میں کوئی، جیسے کہا جاتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کی جو پڑھانے کا نظام ہے اس میں کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی کچھ لوگ اٹھاتے ہیں، نہیں اسائنمنٹس نہ لکھنا یا اس طرح کی چیزیں یا فیک حاضری وغیرہ، لیکن وہاں پہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، بہت اچھی۔ اس دور کی میں بات کروں جس دور میں ہم پڑھے تھے، تقریباً 2009 کی بات میں کر رہا ہوں، 2008 کی، تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا پڑھنے کا، بہت زبردست انہوں نے گائیڈ کیا ٹیچرز نے، اور وہیں سے مجھے لگا کہ مجھے اپنی جو ہے نا تاریخ کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہیے ایم فل پی ایچ ڈی لیول تک، کیونکہ ریسرچ میں جو انٹرسٹ ہمارے اندر جو ڈیولپ کیا گیا ہے، میں اپنی بات کروں، اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس میں اوپن یونیورسٹی کے جو اساتذہ تھے ان کا ایک بہت بڑا یعنی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ریسرچ کیسے کرنی ہے اور سورسز کا استعمال کیسے کرنا ہے، تو بہت اچھا تجربہ رہا میرا اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، آخر ایسا کیا پڑھاتے ہیں آپ کہ ہر اسٹوڈنٹ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو کریئر پاتھ کی طرف لگا دیا، آپ نے ان کو بک ریڈنگ کی طرف لگا دیا، آپ نے ان کو ریسرچ کی طرف لگا دیا، تو آپ کے پڑھانے کے انداز میں ایسی کیا منفرد چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو اتنا متاثر کرتی ہے؟ ہاں، یہ تو سب سے پہلے کہ الحمدللہ بات یہ ہے کہ مجھے ایسا گھرانہ ملا۔ میرے والد بزرگوار میرے صرف فادر نہیں تھے بلکہ میرے شیخ اور میرے استاد تھے۔ انہوں نے مجھے، میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے مجھے جو اردو کی پہلی کتاب ہے اس پوری کتاب پر آراب لگائے، اور پہلے دن سے مجھے یہ بتایا کہ اس کا تلفظ کس طرح سے ادا کرنا ہے، تو کریڈٹ گوز ٹو مائی فادر۔ اور اس کے بعد مجھے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں اتنے عظیم اساتذہ ملے ہیں کہ یہ ان کی خاک پاک کا صدقہ ہے کہ میں اب یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں۔ اور میں بتاتا چلوں کہ اتنا پیمپر کیا، اتنا انکریج کیا اساتذہ نے، اور یہ وہ قرض ہے جو اب ہمیں اتارنا ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بہت اچھے اسٹوڈنٹس، جن میں سے چند ایک صرف آج اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں یا ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو علم کا راستہ ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔
ہم اس کتاب کے ماننے والے ہیں جس کا پہلا حکم ہی اقرا تھا، اور اگر ہم اس فیلڈ میں کہیں پیچھے نظر آئیں تو یہ تو بالکل کسی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ پھر ایک خواب ہوتا ہے، جب یہ اللہ کا فضل ہے کہ میں جس شعبے میں ہوں وہ میرا کنوکشن ہے، وہ میرا شوق ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ جو آپ کا شوق ہو وہ آپ کا پروفیشن بھی ہو۔ اور پھر ایسے اچھے اسٹوڈنٹس ملے جنہوں نے رسپونڈ کیا۔ میں یہاں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے جو 2 اہم کام اس ڈپارٹمنٹ میں کیے ہیں ساری فیکلٹی نے، اور یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو بنانے والے پروفیسر ڈاکٹر فاروق سولنگی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ کے پہلے چیئرمین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ وہ اسی اسلام آباد کے شہر میں موجود ہیں، کسی وقت ہم انہیں اسٹوڈیو میں بلائیں گے اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ پروفیسر ڈاکٹر سمینہ آوان صاحبہ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کیمبرج سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، بلکہ ہسٹری کے شعبے کو یہ اعزاز، اور ہم سب کو اعزاز ملا کہ وہ سوشل سائنسز کی ڈین رہیں۔ یہ ادارہ جس میں یہ پروگرام اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کو انہوں نے ہیڈ کیا۔ تو یہ بھی جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہسٹری کو پڑھنے والا نہ صرف اپنے آپ کو جانتا ہے، وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے نا اس کو وہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، وہ اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو یہ ڈسپلن تو ہمیں یہ کچھ دیتا ہے۔ پھر اگر اب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹورین وہ ہوتا ہے، ہسٹری کا طالب علم وہ ہوتا ہے جہاں بیٹھے وہاں پر چھا جائے، جہاں سے اٹھے وہاں سے خوشبو آئے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے جو اساتذہ نے ہمیں دیا ہے، اور میں آپ ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کے جو فٹ سٹیپس ہیں ان کو ایسے بلندی کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی طرف ایسے ہاتھوں کو اوپر کر کے اس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ کچھ ہمیں نظر آتا ہے، اپنے اسٹوڈنٹس میں ریفلیکشن آتا ہے، اور یہ سب ماشاءاللہ آپ خود کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم 1947 میں آزاد ہوئے ہیں، اور جو ہمارا ڈسپلن ہے اس کے اندر ایک دنیا کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ بیڑا جو ہے وہ ہسٹری ڈپارٹمنٹ علامہ اقبال یونیورسٹی نے اٹھایا ہے کہ ہم ایک تو اپنے ملک کے ہر خطے کی تاریخ پڑھاتے ہیں، یہ ہمارا اعجاز ہے، یہ ہماری جو آلریڈی ایلیویٹڈ کیپ ہے اس کے اندر ایک فیدر ہے۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ریسرچ کرا رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس ریسرچ کے اسٹوڈنٹس اس وقت موجود ہیں، آپ نے جاوید رضا کا نام لیا، الطاف صاحب موجود ہیں، یہاں پر رخسانہ موجود ہیں، ہم کام کر رہے ہیں ڈی کولونائزڈ ہسٹری پر۔ ہم آزاد ہیں، اور اس خطے میں رہنے والے لوگوں نے اس تاریخ میں کیا کنٹریبیوٹ کیا، اور وہ جو انڈیجنس پرسپیکٹو ہے اس کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جیسے رخسانہ نے کام کیا ہے، اس بلوچستان کے حوالے سے کام کیا ہے، اس برٹش پیریڈ پر کام کیا ہے، انہوں نے سنڈے من پر کام کیا ہے، لیکن سنڈے من پر کام کرتے انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کیسے سوچ رہے تھے۔ اس وقت کا جو پنجاب تھا، اس وقت کا سندھ تھا، اس وقت جو بلوچستان تھا، اس میں کیسے دیکھتے تھے وہ لوگ جنہوں نے وہ جو کالونائز کرنے والے تھے ان کو ریزسٹ کیا، وہ گمنام ہیرو کون سے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ بہت بے لاگ ہوتی ہے، جس نے کوئی کنٹریبیوٹ پازیٹیو کیا ہے، اگر سنڈے من نے کوئی بہتر کام کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور اگر وہ ایمپائر بلڈر تھا، اس ایمپائر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ہماری عظمت رفتہ کو ہم سے چھین لیا۔ جب انگریز یہاں پر آیا تھا اس وقت اس کا لٹریسی ریٹ ابو 90 تھا، اور اب کیا ہوا، بیک جنبش قلم ہمارا جو ورثہ تھا، جو فارسی کے ساتھ ہمارا تعلق تھا، اسے ختم کر دیا۔ اور پھر وہ لارڈ میکالے اور بہت ساری باتیں، آپ نے ایسا وہ ساز چھیڑا ہے ڈاکٹر فوزیہ کہ وہ اقبال کے الفاظ میں کہوں گا کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک آزاد شہری کے ساتھ اتنی خوبصورت یونیورسٹی کے اتنے خوبصورت اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ آواز کے ساتھ اور تصویر کے ساتھ اپنے انسٹیٹیوشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ ویری ویل ریپرزینٹیڈ ایز ویل آئی مسٹ سے۔ جیسے کہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب نے ابھی بات کی کہ جو فوکس ہے
वो इंडिजिनस पर्सपेक्टिव को लेकर आ रहे हैं। तारीख़ का बुनियादी मकसद ही ये है कि उन पहलुओं को भी पढ़ा जाए, उजागर किया जाए, ताकि जो निस्बतन हिस्टोरिकल साइलेंस है, जिन पे काम नहीं हुआ, मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, शायद तवज्जो नहीं थी, शायद रिसोर्सेज को उस तरह एक्सप्लोर नहीं किया गया था, सोर्सेज के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन इस वक्त 21वीं सदी का तकाज़ा ये है कि आप आवाम की हिस्ट्री, इंसान की हिस्ट्री, आपके पर्सपेक्टिव को भी सामने लाने की ज़रूरत है, उस काउंटर नैरेटिव को भी सामने लाने की ज़रूरत है जो एक ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्ट बन चुका है इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी के फ्रेमवर्क में रहते हुए। उसको ब्रेक करना भी ज़रूरी है, ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देना भी ज़रूरी है। इस सिलसिले में इट इज़ नॉट अबाउट फैब्रिकेशन। आप अपनी तरफ से अपनी ख्वाहिशात को फैब्रिकेट नहीं कर सकते और उसको तारीख़ का नाम नहीं दे सकते। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तारीख़ शफ़ाफ़ भी है और तारीख़ बेलाग भी है। जो अच्छाई है वो भी नज़र आती है, जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी बात की जाती है। जब आप रिसर्च कर रही थी तो अपना रिसर्च एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए कि इन सेंसिटिविटीज़ की जिनकी अभी डॉक्टर साहब ने बात की, आपको किस हद तक इनके बारे में आगाही थी, और जब आप रिसर्च कर रही थी उस प्रैक्टिकल प्रोसेस में से गुजरते हुए आपने किस तरह इनको अप्लाई किया? जी बिल्कुल डॉक्टर फौजिया, इस तरह से है कि जब एमफिल स्टार्ट किया तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा इसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। यही सोचा था कि बस जाएंगे और एमफिल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपना काम करके कुछ अरसा मैं करती रही, और जब मैं सर के पास लेके आई तो सर ने उसको इतने अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया कि आपने नेशनल आर्काइव्स जाना है, आपने नेप्स जाना है, NIHCR जाना है, और NTW, मैंने इन तमाम जगहों को विज़िट किया। और सर ने इतने अच्छे रास्ते पे मुझे डाल दिया कि मेरी रिसर्च जो जस्ट एक दस्तावेज़ उसको कह लें, एक डॉक्यूमेंट कह लें, उसको सर ने सजा दिया। मैंने इनकी हेल्प के साथ ही वो सब कुछ किया मुझे। और इंडिजिनस जो पर्सपेक्टिव है उसकी आप बात कर रही थी, तो नो डाउट मैं भी जब काम कर रही थी तो मैं भी कॉलोनियलिज़म और उसी से जो मुंसलिक राइटर्स हैं या जिन्होंने उस पे ज़्यादा काम किया है, तो मेरा फोकस भी उन्हीं पे था। तो ये डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि इंडिजिनस वर्जन जो है वो लेके आएँ, और डीकोलोनाइज़ मतलब चाहते हुए नहीं करना, जो रियलिटी है उसको हमने रिप्रेजेंट करना है। तो उसके बाद फिर मैंने देखा लोकल राइटर्स को, मैंने देखा बहुत काम था जो हमसे छुपा हुआ था, जो मुझसे छुपा हुआ था। मे भी बहुत सारे लोग उसको जानते हों। तो जब मैं इन इदारों में गई, फिर मैं बलूचिस्तान में जब गई, मैं वहाँ पे रह रही थी कुछ टाइम के लिए, तो मैंने उन सारी जगहों को विज़िट भी किया। सैनमन से रिलेटेड जो जगह थी उनको भी मैंने देखा। तो जो बहुत आसान सी एक बात समझी जाती है कि मतलब, लेकिन सर की डिवोशन और डेडिकेशन इतनी ज़्यादा है अपनी फील्ड में कि वही मैं कहूँ कि एक डेकोरेटेड फॉर्म में मेरे पास एक चीज़ आ गई, जिसको मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही मतलब, जितना मैं अभी भी सर का ख्याल है कि आपने उतना उसमें काम नहीं किया जितना आप कर सकती थी। लेकिन बहरहाल एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा और बहुत बेहतरीन रहा। रिसर्च एक ऐसी फील्ड है और ये एक ऐसा समंदर है, इसमें आप जितना डाइव इन करते जाते हैं आपको लगता है कि इसकी गहराई मज़ीद ज़्यादा है। तो वो जो परफेक्शन है वो तो आप अल्टीमेटली अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रिसर्च आपने की है वो कहीं पे शेल्व नहीं होगी, बल्कि वो पब्लिश होगी, और आपकी रिसर्च से जिन एरियाज़ की आप बात कर रहे हैं, जिन सोर्सेज़ की आप बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं लोग जानते थे, वो लोगों तक पहुंच गए हैं, और उससे बहुत सारे मज़ीद रिसर्च के रास्ते खुलते चले जाएंगे। रिसर्च की तो आपने बात की, आप थोड़ा रिसर्च के साथ साथ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की भी बात करते हैं। टेल अस समथिंग अबाउट ये जो आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 15 के करीब गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल्स, तो ये मेडल्स कहाँ से आ रहे थे, और ये USA से भी स्कॉलरशिप्स की ऑफ़र आ रही हैं कि PhD कर लें, ये तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट एज वेल। मैं जैसे कि सर बासित ने बताया कि जो कॉलोनियल पीरियड है, एक्चुअली ये बिल्कुल रिसेंटली गुजरा हुआ वक़्त है जो हमारे आबा अजदाद ने देखा था, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नज़र आता था। और लाहौर तो उसका भरा पड़ा हुआ है, आर्किटेक्चर से लेके इंस्टीट्यूशन से लेके, अगर आप देखते हैं तो लाहौर एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे मुझे सब कुछ मिल रहा था। बचपन से देख रहा था, लेकिन ख्वाबों की ताबीर जो थी वो
इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, मेरे घर के साथ ही बिल्कुल यूईटी लाहौर है, जबकि कभी सिख नेशनल कॉलेज होता था। हमें तो यही पता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी थी। हिस्ट्री में आके मुझे पता चला कि कौन सा इंस्टीट्यूट किसने बनाया, कब बना, यहाँ तक कि जो एक छोटे छोटे पत्थर लगे होते थे, माइलस्टोन लगे होते थे, उनको भी खोजने का शौक पैदा हो गया। तो जैसे सर ने बताया कि एजुकेशन के बारे में क्योंकि मैं पंजाब में पैदा हुआ, पंजाब में ही ग्रोन अप हुआ, बेसिक एजुकेशन भी वहीं से थी, लाहौर से। तो लिटरेसी रेट के मतलब यानी कि जब एग्जाइल हुआ है, लाहौर दरबार एग्जाइल हुआ मुगल पीरियड के बाद, यानी कि रंजीत सिंह पीरियड आप कह लें या लाहौर दरबार पीरियड कह लें, खालसा पीरियड भी कहा जाता है, सिक्का शाही भी कहा जाता है। तो जब वो ख़त्म होता है 1848 में, तो 1.25 लाख कायदा नूर पर्शियन की बात की सर ने। मुझे इस लिहाज से मैं कहूँगा कि रंजीत सिंह बहुत सेकुलर लगा कि उसने अपने दौर के अंदर वहाँ पर अपने 5वें गुरु जो साहिब थे उनकी बनाई हुई लैंग्वेज को लागू नहीं किया। उन्होंने मुगल पीरियड की जो लैंग्वेज थी, पर्शियन थी, उसी को कंटिन्यू किया। उसके 800 बस्ते आज भी लाहौर पंजाब आर्काइव के पास दरबारे अखबारे खालसा के नाम से मौजूद हैं, जो कि ख़त शिकस्ता के अंदर हैं और अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुए, उनकी कोडिंग तक नहीं हुई। तो मैं वो उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ जो मैंने वो जाके लिटरेचर देखा भी है कि जिसके अंदर जो हमें पढ़ाया ही नहीं जा रहा, बताया ही नहीं जा रहा कि लाहौर में, पंजाब के अंदर हमारा लिटरेसी रेट जैसे सर ने बताया कि मोर देन 90%, तो 87 पॉइंट समथिंग था। पूरे वर्ल्ड में कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता किसी भी मुल्क का, इतना बड़ा मुल्क जिसकी सरहदें जाके तिब्बत और उधर से आप बलूचिस्तान और यहाँ से अफगानिस्तान के साथ थी। पंजाब वाज़ा एक लार्ज स्टेट थी। इस वक्त बंदा सोच सकता है कि लाहौर दरबार ने हुक्मरानी की है जाके कहाँ, तिब्बत के ऊपर। उसी लाहौर दरबार की हुक्मरानी के साथ साथ आपने तकरीबन 1200 के करीब हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर की भी उनको एक्सप्लोर किया है, और जो मादूम होती हुई तारीख़ थी वहाँ की, उसको आप उजागर कर रहे हैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं कहूँगा कि ये बादशाह सरदार साहब जब वो क्लास में आए तो उन्होंने कुछ पीसीस उठाए हुए थे बुद्धिस्ट के और कुछ हिंदू शाही से, तो बस उसके बाद तो समझ लें कि जैसे वो कहते हैं ना कि व्हील्स ही लग गए पाँव में, एक नया सफ़र शुरू हो गया। उस नए सफ़र में चलते चलते आप एक थे और आपके साथ बहुत सारे मज़ीद लोग भी थे। आसिफा साहिबा, जब आपने ये नया सफ़र शुरू किया जिसको एकेडमिक एक्सीलेंस का सफ़र कहते हैं, तो कौन सी ऐसी एकेडमिक स्किल्स हैं, मुख्तसरन अगर आप हमारे साथ शेयर करें, जो आपने इस यूनिवर्सिटी से सीखी और इस वक्त आप अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हैं? इस वक्त जो मैंने यूनिवर्सिटी से सीखा या जो यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया, एक तो कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ कि आपको हक़ाइक़ के बारे में जो नहीं पता था, हमारी बुक्स में अक्सर आप मैं पढ़ा भी रही होती हूँ, HSSC लेवल पे पढ़ा रही हूँ, तो वहाँ पे भी बहुत सारी मिस्टेक्स देखने में आती हैं। तो फिर जब वो बच्चे उन मिस्टेक्स के साथ आगे जाते थे या हम लोग भी उन मिस्टेक के साथ जब आगे आए, तो अब मुझे ये लगता है कि मैं जिस सतह पे भी पढ़ा रही हूँ वहाँ पे उन मिस्टेक्स को दूर होना चाहिए। बच्चे गलत कॉन्सेप्शन के साथ हिस्ट्री के ना जाएं कि हिस्ट्री इज़ अ ड्राई सब्जेक्ट, हिस्ट्री तो नहीं, उसमें दिलचस्पी नहीं होती। तो उसको ऐसे तरीके से पढ़ाऊँ कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो उसमें दिलचस्पी पैदा करें, और वाकई दिलचस्पी होती है उनकी, वो जानना चाहते हैं कि हमारी तारीख है। ख़ासतौर पर अगर रावलपिंडी हिस्ट्री की बात की जाए तो रावलपिंडी में सबसे कदीम हिस्ट्री है, अभी एक्सप्लोर हो रही है। सवां वैली में पोठवार की इतनी एक्सप्लोर है, जो लोग पोठवार पे काम कर रहे हैं। तो कदीम तरीन इमारतें, बुद्धिस्ट तहजीब आपके पास रावलपिंडी के अंदर है। तो वो जब बच्चों को वो फिर शौक़ पैदा हो जाता है कि अब हम इन जगहों पे जाके देखें कि क्या वाकई ऐसा कुछ था, ऐसे हिस्टोरिकल साइट्स हैं। अब जोलियान यूनिवर्सिटी को जब मैंने विज़िट किया था, इसमें अब तो खंडरात ही रह गई हैं वहाँ पे, तो वो भी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी दुनिया की कि बुद्धिस्ट दौर में एक बाकायदा यूनिवर्सिटी का आगाज़ हो गया। तो ये सब कुछ जो है ना हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने मुझे दिया कि वहाँ से मैं पढ़ के जब उन जगहों पे जाती हूँ तो मेरी जो इंसाइट है, जो पहले होती थी कि सैर करने के लिए जाना है और वापस आ जाना है, तो वो अब बदल चुकी है। मैं वहाँ जाती हूँ तो वो हिस्ट्री के एक एक पेज को पढ़ती हूँ कि कहाँ से ये इब्तिदा हुई, कैसे हुई। तो ये स्टूडेंट के अंदर जो है ना वो शौक़ और जज्बा आगे भी बढ़ा रही हूँ कि आपने जो है अपनी ओरिजिन को जानना है
کہ آپ کی ابتدا کیا ہے, آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ نے کیسے جو ہے نا سروائیو کریں, آپ کے پیرنٹس کیسے سروائیو کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن بڑھائیں اپنی. سو کریٹیکل تھنکنگ اور جاننے کی جستجو, یہ دو چیزیں ہیں. اگر آپ ان کو سم اپ کریں تو یہ آپ نے سیکھی اور آپ چاہتی ہیں کہ یہ آپ باقی لوگوں کو بھی سکھا رہی ہیں. اب ہم پروگرام کو کچھ سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں, اور سمیٹنے کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ سب اپنا ایک مختصر میسیج ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. وہ لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو سن رہے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے. سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب, آپ اپنے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, وہ لوگ جو شعبہ تاریخ میں آنا چاہتے ہیں, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک کھوجی چھپا ہوا ہوتا ہے, اور یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے اندر کے اس کھوجی کو نکال کر فیلڈ میں لے آتا ہے, جس کی ایک مثال شبیر میرے سامنے اس وقت موجود ہے. میں تاریخ جھروکے سے میں نے دیکھا کہ کلاس تھی, کلاس میں شبیر اس وقت پڑھ رہا تھا, اور اتفاق سے میں اس کلاس کو لے رہا تھا. تو میں نے ایک رینڈم سی اسائنمنٹ دی اپنے سارے ان اسٹوڈنٹس کو کہ آپ لوگوں نے اپنے خطے کی کوئی چیز, کوئی مزار, کوئی خانقاہ, کوئی ہسٹوریکل پلیس, اس کے بارے میں مجھے لکھ کے لا کے دینا ہے. وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں سامنے آئیں, اور آج دنیا کو مسخر کرنے کے لیے یہ بہت سی جگہوں پر ہے. ایک اور بات بتا کے بات کو سمیٹ دوں کہ یہ یونیورسٹی پروگرام کے دوران ذکر نہیں آ سکا کہ اب جو ہے نا وہ جو اس کی منزلیں ہیں وہ آفاق ہیں. تو اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک کے اندر بھی کورسز پرووائڈ کر رہی ہے, اور تھینکس ٹو آور ایڈمنسٹریشن, تھینکس ٹو آور سروسنگ ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹی, اور سب سے زیادہ ہمارے سفیر جو یہاں پر بھی موجود ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ ایم فل کا میرا کمپلیٹ ہوا یہاں سے, تو ارادہ ہے میرا انشاءاللہ کہ پی ایچ ڈی یونیورسٹی اگر مجھے ایڈمیشن دینا پسند کرے تو ہوپ فلی میرا پورا ارادہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کروں. اور جاب کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اپنی جاب کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اسٹڈیز کو, اپنی ایجوکیشن کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور فردر اپنی ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ ہم لوگ تو اس طرح سے بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم نے فیس ٹو فیس ایجوکیشن لی ہے, اور چونکہ مین کیمپس میں ہی ایم فل کا ہی مطلب ہماری ورک شاپس بھی تھیں, ہماری کلاسز بھی تھیں, ہمارے ایگزامز بھی جو یہاں کے لوکلز تھے ان کے تھے. تو ہم تو اس لیے بھی بہت لکی رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے ہمارا اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ بہت اچھا ڈیولپ ہوا الحمدللہ, اور اللہ کرے کہ یہ ہمیشہ چلتا رہے, اور اس یونیورسٹی کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ چلتی ہی رہے, اور پی ایچ ڈی انشاءاللہ یہیں سے ہی میرا کرنے کا ارادہ. آل دی ویری بیسٹ فار یور فیوچر انڈیورز ایز ویل. جی الطاف صاحب, آپ کا کیا پیغام ہے؟ جی آصفہ صاحبہ, واٹ از یور میسیج فار دوز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ میرا سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ ایک بار اس یونیورسٹی کے اندر انٹر ہو کے دیکھیں. یونیورسٹی کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اندر کی جان پہچان کروا دے گی, اپنے آپ سے ملا دے گی. تو پھر آپ جو ہے نا یونیورسٹی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے اٹیچ ہی رہیں گے. اور یونیورسٹی میں فیکلٹی کے بارے میں بات کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں سے جتنے بھی اساتذہ سے میں نے پڑھا وہ انہوں نے کسی بھی طرح سے مجھے جو ہے نا سیٹسفائی نہیں کیا ہو. میری ایجوکیشن کے لحاظ سے مجھے گائیڈ لائن نہیں دی ہوں. کونسلنگ بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہیں ان کی کہ آپ نے اب آگے کیا کرنا ہے, اپنی ریجن کو ایکسپلور کریں, اپنے آپ کو ایکسپلور کریں کہ آپ کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے تو اس ٹیلنٹ کو باہر لائیں. تو یہ یونیورسٹی آپ کے ٹیلنٹ کو باہر لانے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. تو جو لوگ گھروں میں بیٹھی ہیں, جو فیمیلز, خاص طور پہ فیمیل طبقہ جو ہے, خاص انہیں یونیورسٹی میں آنے کی, ریگولر یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی یا کسی طرح کی بھی پابندیاں سامنا ہوتا ہے انہیں, تو وہ جو ایڈمیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹی ان کو ہر طرح کی فیسلٹیز دیتی ہے. ایون کہ مجھے بڑا اچھا لگا لاسٹ ٹائم جب میں یونیورسٹی میں وزٹ کیا تو ڈی آر ایس ڈپارٹمنٹ میں ان کے لیے کمپیوٹر اینڈ پرنٹر کی سہولت بھی اویلیبل تھی کہ وہ یہاں آ کے اپنا کچھ کام اگر پرنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں یا کمپیوٹر کو یوز کرنا چاہتے ہیں, لائبریری کو یوز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ فریلی آ کے کر سکتے ہیں. تو یہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ سروسز یونیورسٹی ان کو پرووائڈ کر رہی ہیں. تو گائیڈ لائن تو فیس بک چینل کے ذریعے بھی آپ کی جاری رہتی ہیں, ویڈیو موجود ہیں,
تو آپ کو کہاں یہاں پہ آ کے بالکل اجنبیت کا احساس نہیں ہوگا. صحیح صحیح. جی شاہد صاحب مختصراً. میں تو 7 سال مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گئے، اور میرے اساتذہ، میں کہوں گا کہ ہماری چیئر پرسن، تمام لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اور تب زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جب انٹرنیشنل بکس میں آپ کے ریفرنس کو کوٹ کیا جاتا ہے، اور لائبریری آف کانگریس کے اندر آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، یا یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس جیسا ایک ادارہ جو کہ ورلڈ بلڈ کر رہا ہے، اس کے اندر آپ کو پارٹیسپیٹ ہونے کا موقع ملتا ہے. تو میں اس وقت مجھے اپنے انسٹیٹیوٹ اور اپنے اساتذہ جو ہیں بہت یاد آتے ہیں کہ جنہوں نے مجھے ان ورک شاپس کے اندر، کلاس کے اندر، مطلب کہ اوپن یونیورسٹی کی کلاسز کچھ اس طرح کی ہوتی تھیں کہ میں آج بھی ان کو اتنا زیادہ مس کرتا ہوں. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں طاہر بھائی سے کہ پلیز جب کلاسز ہو رہی ہوتی مجھے بلا لیا کرو یار، میں کلاسز میں آنا چاہتا ہوں، میں بیٹھنا چاہتا ہوں، میں اسی طرح سیکھنا چاہتا ہوں، اور سیکھ کے پھر پوری دنیا میں سکھانا چاہتا ہوں. لینگویجز کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یونیورسٹی کے اندر ریجنل لینگویجز کے اندر ماسٹرس ہونا چاہیے، جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب جو خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہے وہ پشتو میں ماسٹر کرنا چاہتا ہے لیکن ڈسٹینس لرننگ پہ، تو جو پنجاب میں بیٹھا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے تو کر سکتا ہے، لیکن اگر ڈسٹینس لرننگ پہ، جیسے سر نے بتایا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس وقت پاکستان میں کیا ایشیا میں نمبر 1 پہ ہے، جو کہ ڈسٹینس لرننگ پہ ہمیں اتنا نالج دے رہی ہے. تو میں چاہوں گا کہ میں جس لینگویج پہ بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اوپن یونیورسٹی وہ کورسز آپ کو آفر کرے، اور ساتھ ہی ساتھ ورک شاپس کے ساتھ آپ کو جو آپ کو سائٹس پہ لے جایا جائے. ایسے ہی ہے. ورک شاپس میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں امپرنٹ ہو جاتی ہیں اور بہت لمبے عرصے تک آپ کی میموری کا حصہ رہتی ہیں. اور آپ نے بہت اچھی بات کی، ریجنل لینگویجز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیکلٹی آف سوشل سائنسز اینڈ ہیومینٹیز کے اندر پاکستانی زبانیں کا ڈپارٹمنٹ لینگویجز کے اوپر کام کر رہا ہے. ماسٹرز پروگرامز بھی ہیں اور باقی پروگرامز بھی ہیں جو کر رہے ہیں، اور وہ بچے جو اپنی لینگویجز، ریجنل لینگویجز کے اندر اپنی کیپیسٹی بلڈ اپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بھی ہوتے ہیں. آپ تمام مہمانان گرامی کی آمد کا بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ٹائم کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. جیسے کہ آج کی گفتگو سے جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں وہ یہ کہ سیکھنا اور سکھانا ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری اور ساری رہتا ہے. اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھائیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنے کے عمل کو ہمیشہ جاری رکھیے. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے فوزیہ عمر کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. اپنا بہت خیال رکھیے. خدا حافظ.